नाज़रीन, इस्लामी दुनिया गैर मामूली तौर पर और तारीखी तौर पर मुत्तहद हो रही है और इख्तलाफात को भुलाकर करीब आते चले जा रहे हैं। इधर से ईरान का जो कैंप है और अरब कैंप है वो आपस में करीब आते चले जा रहे हैं। तुर्की में इस वक्त अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही है। मिस्र के सदर जो है वो इस वक्त तुर्की में पहुंचे हुए हैं। इस हवाले से अहम तरीन जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बहुत सारी ऐसी कहानियां जो पसे पर्दा चल रही हैं, आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। यूरोप नाज़रीन डे बाय डे इजराइल से पीछे हटता चला जा रहा है। वेस्टर्न कंट्रीज इजराइल से पीछे हटते चले जा रहे हैं। कल अनाउंसमेंट आई बर्तानिया की कि उसने असलहा रोक दिया है और आज नॉर्वे से खबर सामने आ रही है कि नॉर्वे ने अपनी जो वेल्थ, अपनी जो इन्वेस्टमेंट इजराइल में थी उसको निकाल लिया है। और यूरोपियन कंट्रीज इधर मिडिल ईस्ट के ममालिक के साथ, इस्लामिक कंट्रीज के साथ राब्ते कर रहे हैं कि हम आपसे अलग से अलायंस बनाना चाहते हैं। हम इजराइल को जरा साइड के ऊपर रखते हुए आपके साथ बराह रास्त जो है वो ताल्लुकात बनाने में इस वक्त इंटरेस्टेड हैं। तो इजराइल जो है ना वो तमाम इतराफ से आइसोलेट होता हुआ नजर आ रहा है। ये गैर मामूली डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर करेंगे। वेस्ट बैंक में लड़ाई जारी है, वो भी तफसीलात आपको बताएंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले हम आगाज करते हैं हमास की एक वीडियो इस वक्त रिलीज होने जा रही है। नाज़रीन, हमने आपको अपडेट किया है कि हॉस्टेजेस का जो मामला है वो बहुत ही डिसाइडिंग इस वक्त मरहले में दाखिल हो रहा है, क्योंकि रिपोर्ट्स ये सामने आ रही हैं कि हॉस्टेजेस आने वाले हफ्तों के अंदर वो तमाम के तमाम जो है वो अपनी जान से जा सकते हैं जो इजरायली कैदी हमास के पास हैं, क्योंकि 11 महीने हो चुके हैं। इन 11 महीनों में भी हमास ने जिस तरह उनको अलाइव रखा है ये गैर मामूली है। कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। आप देखें पहले किस तरह सख्त तरीन गर्मी में उनको सुरंगों में रखा गया, फिर सख्त तरीन सर्दी, फिर मुस्तकिल बमबारी। तो ये हैरान कुन है कि अभी तक उनको जिंदा रखा गया। लेकिन अब सूरत हाल वो नहीं है। अब ये है कि विद इन वीक्स जो है वो सारे वो अपनी जानों से चले जाएंगे। तो जो बुनियाद अगर कल को बन सकती थी मुज़ाकरात की वो ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, अब इस हवाले से यानी इस तनाजुर में दो बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। पहली डेवलपमेंट ये है कि हमास वीडियो शेयर करने जा रही है। हमास उन 2 कैदियों की वीडियो शेयर करने जा रही है जो 6 अभी जो मारे गए, उनमें से 2 की वीडियो जो है वो हमास शेयर करने जा रही है। आखिरी टाइम की, उनके मरने से चंद मिनट पहले की ये वीडियो है जो हमास आज शेयर करेगी। यानी उन 6 की मरने की खबर आई तो हमने देखा 10 लाख गैर मामूली एक रिएक्शन इजराइल के अंदर से आया। पहली बार जनरल स्ट्राइक हुई, लेबर यूनियन आ गई, एयरपोर्ट्स बंद हो गए, ट्रेन, सारा कुछ आपने देखा। उसका रिएक्शन अमेरिका तक गया, उसका रिएक्शन बर्तानिया तक गया, वहां से असलहा बंद हुआ, क्योंकि दुनिया ने देखा कि नेतन्याहू अपने मुल्क के अंदर भी आइसोलेट हो चुका है और इजरायली भी नेतन्याहू के साथ नहीं खड़े। तो हम आपको कह रहे थे कि ये दीवार गिरने वाली है, इसको 1-2 और वाकयात जो है इस गिरती दीवार को धक्का देंगे और ये दीवार गिर जाएगी। तो अब उन कैदियों की वीडियो आने वाली है जिनकी मौत के ऊपर इतना बड़ा मतलब रिएक्शन आया कि इनफ इज इनफ। उनकी वीडियो आने वाली है जो चंद मिनट पहले की है उनके मरने से। तो आप अंदाजा करें कि वो क्या इंपैक्ट क्रिएट करने वाली है। और आप देख लें कि हमास याह्या सिवर की क़यादत में किस ज़बरदस्त हिकमत अमली के साथ चल रही है। तो अब जब वो वीडियो आएगी, ये वैसे 23 साल याह्या सिवर ने जेल में बैठकर जो पढ़ा है इजरायली सोसाइटी को और मगरबी सोसाइटी को, ये बेसिकली उसी के मुताबिक ये जंग लड़ी जा रही है। तो जब वो वीडियो आएगी तो पहले से इजरायली जो कह रहे हैं इनफ इज इनफ और अब नेतन्याहू को हर सूरत में फारिग होना होगा, अब मजीद हम ये जंग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर उस एंटी वॉर सेंटिमेंट में ये वीडियो इजाफा करेगी। और 6 की वीडियोस हैं। अभी तो ये 2 की वीडियोस रिलीज की जा रही हैं, 4 बाकी हैं, उनकी वीडियोस 2-3 दिनों बाद फिर रिलीज कर दी जाएंगी। तो ये पहली डेवलपमेंट है इस तनाजुर में। दूसरी डेवलपमेंट जो है वो ये है कि इस वक्त हमास ने टोटली अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर दी है। ये जो नई स्ट्रेटजी है ये इस वक्त सब तरफ डिस्कस हो रही है और ये जाहिर बात है बहुत डिसाइडिंग और बहुत ख़तरनाक टाइम है। तो इस हवाले से हमास ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की है। नाज़रीन, हमास ने कहा है कि कैदी जो है वो जिंदा नहीं जाने चाहिए इजरायली आर्मी के हाथ में। आपको याद होगा जब अमेरिकी डेल्टा फोर्स ने इजरायली फोर्स के साथ मिलकर एक ऑपरेशन किया था और 1000 फलस्तीनी शहीद हो गए थे और 4 इजरायली कैदी रिहा उन्होंने करवा लिए थे। तो उस वक्त भी अगर हमास चाहती तो वो रिहा ना होते। यानी ये कि जब उनको लग गया कि भाई इजरायली और अमेरिकी आर्मी पहुंच गई है तो जरूरी तो नहीं है कि वो जिंदा ही उन तक वो जाने दे। तो अब वो स्ट्रेटजी बदल गई है। ये 11 महीनों में पहली बार ये स्ट्रेटजी है कि अगर आप तक इजरायली आर्मी पहुंचे
تو وہ جو قیدی آپ کے پاس ہیں ان کو کسی طور پر الائیو ان کے ہاتھ نہیں لگنے دینا. تو ابھی کوئی بھی واقعہ کسی بھی لمحے کسی بھی منٹ مزید بھی ہو سکتا ہے. یعنی پہلے 6 مرے, ان کی ابھی ویڈیوز کا سلسلہ ہوگا, اور انہی ویڈیوز کے سلسلے کے درمیان یا اس ویڈیو کے سلسلے کے بعد پھر کوئی واقعہ اس طرح کا ہو جائے گا کہ مزید کوئی قیدی مارا جائے گا, تو اس کا پھر مزید امپیکٹ کیا آ جائے گا. تو یہ وہ ایک اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے جس کو تمام ایکسپرٹس اور گورنمنٹس بہت امپیکٹ فل دیکھ رہی ہیں کہ اس ویڈیو کے آنے سے یا اس طرح کے مزید واقعات ہونے سے چیزیں بہت نتیجہ خیز ثابت ہو سکتی ہیں, کیونکہ اسرائیل کے اندر سے مزید ریاکشن آئے گا اور امریکہ کے اوپر پریشر بڑھے گا, نتنیاہو کے اوپر میکسیمم پریشر آئے گا, اور اندرونی جو موومنٹ ہے وہ کچھ بھی نتیجہ خیز ثابت ہو سکتی ہے. تو پہلی یہ غیر معمولی بات ہوگی. ایسکلیشن اس حد تک ہے, اور نتنیاہو کے جو منسٹرز ہیں وہ بیانات دے رہے ہیں. بلومبرگ رپورٹ کر رہا ہے the possibility of regional escalation is behind us. اسرائیلی جو انتہا پسند منسٹر ہے اس کے بیان کو بلومبرگ کوٹ کر رہا ہے کہ علاقائی جنگ ہمارے بس پیچھے پیچھے چلی آ رہی ہے, یعنی یہ بالکل ہم اس کے قریب پہنچ گئے. بہرحال اب ناظرین ایک جو بہت غیر معمولی اور تاریخ ساتھ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, آج میں بہت اسپیشلی وہ حقائق آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں, اور جس کا ساری اسلامی دنیا انتظار کر رہی ہے کہ یہ متحد ہونا چاہیے. تو اب اس طرح معاملات جو ہے وہ جا رہے ہیں. لیکن میں پہلی لائن میں اس ڈیولپمنٹ کو اس طرح سے بیان کروں گا کہ اسلامی دنیا, خاص کر جو مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں, وہ اپنے آپ کو ریسٹور کر رہے ہیں, وہ اپنے ماضی کو بھلا کر قریب آ رہے ہیں. دراصل غزہ کی جنگ نے ان سب کو جو ہے وہ قریب کر دیا ہے, اور کچھ ممالک کا جو سروائیول ہے وہ اب داؤ کے اوپر لگا ہوا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ جو فیکٹر ہے وہ چین روس ورسز امریکہ کا ہے. اب یہ والے جو سارے ممالک ہیں وہ امریکہ کے کیمپ سے نکل کر چین اور روس کے کیمپ میں آ رہے ہیں, کیونکہ ناظرین امریکہ کی جو ایروگنس ہے اس نے عربوں کو بہت مشکل پوزیشن کے اندر اس وقت ڈال دیا ہے. یعنی کھلی جنگ عرب اس وقت افورڈ نہیں کر سکتے, اور سیز فائر ان کو مل نہیں رہا. شاہ عبداللہ یہ کنگ جو ہیں جارڈن کے, میرے خیال 2 مرتبہ یہ واشنگٹن کا وزٹ کر چکے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ بائیڈن نے عرب کے ایک ملک کو کچھ 10-15 مرتبہ فون کر کے کہا کہ آج سیز فائر ہوا, کل ہوا, پرسوں ہوا. بلنکن 9 دورے کر چکا ہے. امریکی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک سیز فائر کروانے کے لیے, جو کہ ہے ہی جارحیت, جو کوئی بڑی جنگ نہیں ہو رہی یہاں پر, وہ 9 دوروں میں وہ سیز فائر نہیں ہو سکا. اور وہ اسرائیل جو ان کے ایک کال کی مار ہے, 9 دورے ہو چکے ہیں, کتنے لارے کتنا کچھ لگایا گیا. تو عرب کو بہت مشکل پوزیشن میں ڈال دیا ہے امریکی ایروگنس نے, اور ان کی لاپرواہی نے, اور ان کے تکبر نے کہ کیا ہو جائے گا, مطلب یہ سارے کیڑے مکوڑے ہیں, اگر مطلب عرب ہمارا کیا بگاڑ لیں گے, تو ٹھیک ہے ہمارا لاڈلا اسرائیل جو کرتا ہے وہ کرتا رہے. تو اس ایروگنس نے ان کو مشکل میں ڈال دیا ہے کہ اب وہ خاموش بیٹھ نہیں سکتے, کھلی جنگ وہ افورڈ نہیں کر سکتے. اس سے ان کی حکومتیں کولیپس ہونے کا خطرہ ہے, اس سے ان کی مکمل تباہی ہوگی, اس سے ان کی اکانومی تباہ ہو کر رہ جائے گی. تو وہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے. اگر اس کو افورڈ نہیں کر سکتے تو چپ بھی نہیں بیٹھ سکتے. اب سیز فائر مسٹ ہے, سیز فائر ان کو ہر صورت میں چاہیے, جو کہ امریکہ ان کو کروا کے نہیں دے رہا. تو اس لیے آن دیئر اون, یعنی اپنے دم پر اب انہوں نے جو ہے نا کچھ کرنے کا فیصلہ کر لیا, اور وہ تبھی ہوگا جب سارے متحد ہوں گے. ایک ملک تو کچھ بھی نہیں کر سکتا, نہ اکیلا ایران کچھ کر سکتا ہے, نہ ترکی کچھ کر سکتا ہے, نہ سعودی عرب کچھ کر سکتا ہے. تو اگر سارے متحد ہوں گے تو ہی کچھ ہوگا نا. تو بیسیکلی جو ہے یہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. تو اسی لیے ہمیں حیران کن طور پر عرب لیگ ایکٹیو نظر آ رہی ہے, گلف کونسل ایکٹیو نظر آ رہی ہے, تمام ملک ایک دوسرے کی حمایت میں سامنے آ رہے ہیں, اور حیران کن سطح پر ہنگامی رابطے ہو رہے ہیں, سامنے بھی ہو رہے ہیں, جو ہے وہ خفیہ طور پر بھی ہو رہے ہیں. ایک دوسرے ملکوں کا وزٹ بھی اس وقت کیا جا رہا ہے. میں صرف 2-4 بیانات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں جو ان عرب سٹیٹ نے جاری کیے ہیں ایجپٹ کے حوالے سے. جارڈن کویت کنڈیم نیتنیاہو سمگلنگ ایکوزیشن اگینسٹ ایجپٹ. Iraq, we affirm our full solidarity with Egypt in the face of false Israeli allegation regarding the border strip between Gaza Strip and Egypt. Saudi Arabia, we affirm the kingdom's support for sisterly Egypt in the face of Israeli aggression. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے لفظوں کا ایک کے اوپر غور کریے, اور تمام کے تمام, یعنی 2 بلاک ہے نا اسلامی دنیا, ایک کو ایران لیڈ کرتا ہے اور دوسرا سعودی عرب لیڈ کرتا ہے. تو وہ تمام کے تمام مصر کے حق میں کھڑے ہو گئے ہیں کہ اسرائیل جو باتیں کر رہا ہے یہ جھوٹ بات کر رہا ہے. مجھے بتائیے کیا یہ کوئی پہلا الزام ہے
جو اسرائیل نے ایجپٹ کے اوپر لگا دیا ہے، ان تھرو آؤٹ دا منتھس 11 مہینوں میں کتنے ہی الزام لگائے ہیں اسرائیل نے مصر کے اوپر، تو کبھی ایسا کوئی بیان سامنے نہیں آیا کہ سعودی عرب بھی کہے کہ نہیں ہم مصر کے ساتھ ہیں، عراق بھی کہے، جارڈن بھی کہے، کویت کہہ دے. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ پہلے تو مطلب یہاں تک کہ امداد اندر داخلے نہ ہونے کا الزام بھی اسرائیل نے، نتنیاہو نے مصر کے اوپر لگا دیا تھا، اور مصر نے پھر یونائٹڈ نیشن میں بھی جسٹیفیکیشن دی اور پتہ نہیں کیا کچھ کیا. تو وہ تو تھرو آؤٹ دا منتھ الزام لگاتے آئے ہیں. ابھی ہی یہ کیوں ہو رہا ہے کہ سارے ممالک ایک دم سے مصر کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہو گئے ہیں؟ تو اب اس باریک بات کو سمجھیے کہ ایکچولی ٹائم لائن کس طرح سے بن رہی ہے، اب یہ تبدیلی کیوں آ رہی ہے. دیکھیں جب یہ جنگ شروع ہوتی ہے تو ہمیں اسلامی دنیا کی، عرب ورلڈ کی جو ہے وہ خاموشی نظر آتی ہے، اور وہ مطلب ان کو ایک تو یہ کہا گیا کہ بہت جلد یہ سمیٹ لیا جائے گا معاملہ، حماس کو ختم کر لیا جائے گا. تو ان کی جو سائلنس تھی وہ بیسیکلی ایک گرین لائٹ بھی تھی ٹو وائپ آؤٹ حماس. لیکن یہ بات شور ہے کہ کسی عرب ملک کو اسرائیل کے اصلی گیم کا نہیں پتا تھا. یہ مطلب امریکہ کے اس کے اوپر رہے کہ ٹھیک ہے اگر امریکہ میں کہہ رہا ہے، ظاہر بات تو دھمکی بھی دی ساری چیزیں، تو ان کی سائلنس تھی کہ ٹھیک ہے حماس کو ختم کر دو، تو 1-1.5 ماہ میں وہ ختم ہو جانا تھا. لیکن پھر وہ بات آگے سے آگے بڑھتی گئی، لیکن امریکہ نے ان کو مستقل لارا لگا کے رکھا. مستقل لارا، اب مثال سعودی عرب کی ہم مثال لیتے ہیں کیونکہ لیڈر وہ ہے. سعودی عرب کو کبھی کہا جی نیوکلیر سول ڈیل ہو رہی ہے، سول نیوکلیر ڈیل ہو رہی ہے، ڈیفنس پیکٹ ہو رہا ہے، کبھی آج بلنکن آ رہا ہے، کبھی کل آ رہا ہے. تو یوں آگے سے آگے بڑھتی گئی اور ہم 11 مہینے اس طرح سے گزر گئے. اب 11 مہینے یہ خاموش رہے اور ان کو کچھ اچیو وہاں پر نہیں ہوا. تو اب جو میں نے آپ کو بات بتائی نا کہ آن دیئر اون، اب اپنے دم پر اب ان کو مطلب امریکہ سے اب ان کو صاف جواب آ گیا ہے. امریکہ کے حوالے سے یہ کلیئر ہو چکے ہیں کہ امریکہ ان کو کچھ لے کر دینے والا نہیں ہے. اور امریکہ، ابھی ان کے بیانات بھی کچھ دن پہلے جاری ہوئے ہیں کہ امریکہ ریئل پریشر ایگزرٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ صرف ڈرامے بازی کر رہا ہے. جو کہ ہم تو دیکھیں ہم اس میں صحیح غلط کی بات نہیں کر رہے ہیں، یعنی اصل میں 11 مہینوں میں ہزاروں اور لاکھوں فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے. تو 11 مہینوں کے بعد اگر یہ مذمتی بیانات جاری کر رہے ہیں تو یہ تو اپنے آپ میں ایک شرمناک بات ہے کہ 11 مہینوں کے بعد یہ صرف مذمتی بیانات جاری کر رہے ہیں. ہم وہ صحیح غلط کو ڈسکس نہیں کر رہے ہیں، ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ گراؤنڈ پر واقعات کیسے ہو رہے ہیں، ڈیولپمنٹس کیا ہو رہی ہیں، ایونٹس کیا ہو رہے ہیں، اور یہ سارے ملکوں کی اصل تھنکنگ کیا ہے، اور یہ آگے کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور تبدیلی کیسے آ رہی ہے ماضی سے اب مختلف کیا ہونے جا رہا ہے. تو بیسیکلی ہم یہ آپ کو سمجھانے چاہ رہے ہیں، اور اس میں اب ان کی بس ہو چکی ہے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ ان کا اپنا سروائیول داؤ کے اوپر لگ گیا ہے، غزہ کی جنگ نے بیسیکلی ان کو اکٹھا کر دیا ہے. تو اسی لیے اب یہ جیسچرز ہیں جو مختلف دیے جا رہے ہیں، سگنلنگ کی جا رہی ہے بیسیکلی، کہ ابھی آپ کو صرف یہ بیانات نظر آئے ہیں، گلف کونسل آ گئی ہے، عرب لیگ آ گئی ہے، OIC درمیان میں سے بیان جاری کر رہی ہے، سعودی عرب خود بیان جاری کر رہا ہے، جو کہ کبھی اس نے ایجپٹ کے حوالے سے ایسا کوئی بیان جاری نہیں کیا. تو یہ سگنلنگ ہے، یہ پہلا سٹیپ ہے. ابھی ود ان ڈیز آپ کو دوسرا سٹیپ نظر آئے گا، پس پردہ اس سے بھی زیادہ چیزیں ہو رہی ہیں. آپ کو چوتھے دن اس سے اگلا سٹیپ نظر آئے گا. تو وہ اس وقت آگے بڑھ رہے ہیں. سیم ٹائم کے اوپر آپ ذرا دیکھیے اور کیا ہو رہا ہے. مصر کے جو صدر ہیں وہ تاریخی دورے کے اوپر اس وقت ترکی پہنچے ہوئے ہیں. دونوں ملکوں کے دہائیوں پر مبنی خراب معاملات، اور اب جو ہے وہ بہتری. دراصل جو مرسی کی حکومت گری تھی، مصری جو صدر ہیں، اور اس کے بعد یہ والے CC آئے تھے، تو وہ کافی گڑبڑ مزید ہو گئی تھی. ایون اردگان نے بڑے سخت بیانات اس پریزیڈنٹ CC کے خلاف دیے ہوئے ہیں کہ یہ امریکہ کا پلانٹڈ ہے، یہ وہ. لیکن اب ماضی کو بھلا کر آج کے حقائق کے مطابق تمام ممالک یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں متحد ہونا ہے، اور متحد ہونے کے لیے ماضی کی چیزوں کو بھلانا ہی پڑے گا. تو آج جب وہ ترکی میں پہنچے ہیں، اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ نظریں ادھر لگی ہوئی ہیں کہ اچھا اب یہ سارے اکٹھے ہو رہے ہیں. تو جب وہاں پر پہنچے تو کیا بیانات، میں 5-7 بیانات جو ترکی سے آ رہے ہیں وہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. پریزیڈنٹ CC کہہ رہے ہیں مائی وزٹ ٹو ٹرکی اینڈ پریزیڈنٹ اردگان وزٹ ٹو ایجپٹ ریفلیکٹ the will to start a new phase of friendship and cooperation. جو میں نے آپ کو کہا نا کہ اسلامی دنیا اپنے آپ کو ریسٹور کر رہی ہے. تو اب یہ الفاظ دیکھیے، نیو فیز آف فرینڈشپ اینڈ کوپریشن، نئے فیز کا یہاں سے آغاز ہو رہا ہے. CC arrive in Ankara and Erdogan receive him at airport. خود اردگان نے ایئرپورٹ کے اوپر جا کر ان کا استقبال کیا ہے. اور دا ہائی لیول اسٹریٹجک کوپریشن کونسل بٹوین ایجپٹ اینڈ ٹرکی، ان کی میٹنگ ہوگی. پریزیڈنٹ CC آئی ایم ویری ہیپی ود مائی فرسٹ وزٹ ٹو دا ریپبلک آف ٹرکی اینڈ مائی میٹنگ ود پریزیڈنٹ اردگان.
پہلا وزٹ ہے پریزیڈنٹ سیسی کا اور وہ وہاں پر کہہ رہے ہیں کہ میں اس وقت بہت خوش ہوں. وی ڈسکس ریجنل ایشوز اینڈ دیئر سولوشن ان آور ٹاکس موسٹ نوٹیبلی دا سچویشن ان غازہ. اردوغان کا بیان آیا جو کٹھی پریس کانفرنس ہوئی ہے کہ سب سے ٹاپ پرائرٹی ہماری غازہ ہے جو انڈر ڈسکشن آئی ہے. وی کوآپریٹ ود ایجپٹ ان آل سیکٹرز اینڈ کنٹینیو ٹو اسٹرینتھن ریلیشنز اینڈ آئی ایم گریٹفل ٹو سی دا فروٹس آف دا کوآپریشن. ہم تمام معاملات میں, اور پھر سیریا کے ساتھ جو معاملات ہیں یعنی مصر اور ترکی کے سیریا کے حوالے سے جو خراب معاملات ہیں وہ بھی انڈر ڈسکشن آئے ہیں کہ ان کو بھی حل ہر صورت میں کیا جائے گا. اب یہاں پر ذرا دیکھیے کہ ایران اپنی ڈپلومیسی کے ساتھ اتنی کامیابی اس نے حاصل کر لی ہے کہ اگر یہاں سے جنگ بھی چھڑ جاتی ہے تو ایران اس بات میں کامیاب ہو چکا ہے کہ باقی جو اسلامی دنیا ہے یعنی عرب ورلڈ ہے, مڈل ایسٹ کے مالک ہیں, وہ امریکہ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے, وہ ایران کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اس وقت کوئی عرب ملک جو ہے وہ اڈے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ امریکہ کو سب سے بڑی پرابلم آ رہی ہے جو اس کو کبھی ایسی کوئی پرابلم نہیں تھی. ایران کے حوالے سے تو بالکل ہی نہیں تھی. دیکھیں یہ جو ایک کولڈ وار چلی ہے سعودی عرب اور ایران کے درمیان, یہ ویسے تو ہم کہتے ہیں یہ سعودی اور ایران کولڈ وار تھی, اصل میں یہ ایران اور امریکی کولڈ وار تھی جو سعودی عرب کے کندھے کے اوپر رکھ کر بندوق چلائی گئی. صدام حسین کو کون فنڈ کر رہا تھا جب ایران اور عراق کی جنگ چل رہی تھی؟ امریکہ تھا پیچھے. تو یہ اصل میں ایران اور امریکہ کی جنگ تھی. تو اب وہ جو عربز ہیں وہ ان کے بلاک سے نکل رہے ہیں, اور میں نے آپ کو پیچھے وجہ بتائی کہ وہ کیوں نکل رہے ہیں. تو یہ ہے وہ اتحاد جو اس وقت مختلف وجوہات کی بنیاد پر تشکیل پا رہا ہے. اور آپ بنیادی بات دیکھیں کہ اگر اسلامی دنیا کو کوئی ایکشن لینا ہے تو سب سے پہلے بنیادی چیز کیا ان کو کرنی ہوگی؟ آپس میں یہ اتفاق پیدا کرنا ہوگا, یہ انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنی ہوگی کہ ہم اب ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہیں ہوں گے. یہ وہ پہلا سٹیپ ہے جو اس وقت لیا جا رہا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ زبردست رابطوں کے ساتھ. یہ وہ پہلا سٹیپ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہیں ہوں گے. باقی چیزیں پھر اس کے بعد آتی ہیں. اسلامی دنیا کو اگر آگے بڑھنا ہے تو پھر یہی اتحاد کی ضرورت ہے جو اس وقت یہاں پر ہو رہا ہے. تو جو انڈرسٹینڈنگ یہاں پر ڈیویلپ ہوئی ہے وہ ناظرین اس وقت یہ ہے کہ ہماری ٹاپ پرائرٹی سیز فائر ہے, غزہ میں فی الفور جنگ بندی ہے, اور اگر یہ ہمیں اچیو نہیں ہوتا, یعنی امریکہ تو اچیو کر کے نہیں دے رہا, اگر ہم سارے مل کر ایک سگنلنگ دیں کہ اب ہم اکٹھے ہو چکے ہیں. آپ دیکھیں نا رفح پر ایک بھی ابھی تک پریس کانفرنس نہیں ہو سکی اسلامی دنیا کے فارن منسٹرز کی, ایک بھی نہیں ہو سکی. تو یہاں پر یہ اب سارے متحد ہو رہے ہیں, سگنل دے رہے ہیں کہ ہم اکٹھے ہو چکے ہیں, ہمیں سیز فائر چاہیے. اگر سیز فائر نہیں ملتا تو پھر انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جو جنگ ہوگی, جو کہ ظاہری بات ایران اور امریکہ کی اور اسرائیل کی براہ راست جنگ ہونے جا رہی ہے, اس میں اسلامی دنیا متحد ہوگی. اس میں یہ نہیں ہوگا کہ سعودی عرب اور کویت اور بحرین اور یو اے ای یہ ادھر بیٹھے ہوں گے امریکی کیمپ میں. اور میں نے آپ کو بتایا کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے, غزہ کی جنگ نے اکٹھا کر دیا نا, افورڈ نہیں کر سکتے. سعودی عرب نہیں افورڈ کر سکتا کہ وہ اپنے اڈے ایران کے خلاف دے, تو ایران کے میزائل کیا سعودی عرب نہیں پہنچ سکتے. اور پھر میں نے آپ کو دوسرا امپورٹنٹ فیکٹر بتایا کہ پیچھے رشیا اور چائنا کھڑے ہیں. رشیا اور چائنا, خاص طور پر چائنا جو انویسٹمنٹ سعودی عرب میں کر رہا ہے, جارڈن میں, ایجپٹ میں, یو اے ای میں, تو یہ ممالک روس اور چین کے سب سے بڑے اتحادی ایران کے خلاف جانے کا اس وقت یہ بے وقوفی نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ مختلف فیکٹرز ہیں جو سب کو اکٹھا کر رہے ہیں. اور برکس, یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے نا, اس کا آپ کو بہت بڑا مظاہرہ برکس میں نظر آئے گا, کیونکہ برکس ایک مین فیکٹر ہے, ایک مین آپ کیٹلسٹ کہہ سکتے ہیں جو ان سب کو اکٹھا کرنے میں مزید رول ادا کر رہا ہے. سعودی عرب اور ایران کی جو دوستی ہوئی ہے اس میں گارنٹی کس کی ہے؟ وہ چائنا کی گارنٹی ہے نا. اگر آج رشیا اور چائنا کے ہتھیار ایران پہنچ رہے ہیں تو سعودی عرب اگر انسیکیور ہونا چاہیے تھا تو ان کو بار بار گارنٹیاں کون دے رہا ہے کہ یہ ہتھیار کبھی آپ کے خلاف استعمال نہیں ہوں گے؟ بحرین خود چل کر گیا پیوٹن کے پاس کہ ایران سے صلح کروائے, تو بحرین کو کس نے بھیجا؟ سعودی عرب نے بھیجا, کیونکہ بحرین کی اپنی کوئی فارن پالیسی نہیں ہے, وہ تو سعودی عرب مینیج کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو دیکھیں حالات بہت مشکل ہیں, ایک ایک دن گزرتا چلا جا رہا ہے, ایک ایک گھنٹہ بہت مشکل ہے. فلسطینی 11 مہینے انہوں نے بہت سفر کیا ہے, بہت ظلم سہے ہیں اور سہ رہے ہیں. اس وقت بھوک ہے, فاقے ہے, پیاس ہے, لیکن بات یہ ہے کہ سیز فائر کروانے کی کسی میں ہمت نہیں ہے, کوئی اتنی جرت نہیں کر سکتا. تو ایک ہی حل ہے, وہ یہ کہ یہ سارے اکٹھے ہو جائیں, تو یہ اکٹھے ہو کر ہی کوئی حل نکال سکتے ہیں, وگرنہ اس کے علاوہ جو ہے نا سیز فائر نہیں ہو سکتا. اور اگین کہ سیز فائر اگر نہیں ہوتا تو پھر انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جو کھلی جنگ ہوگی پھر اسرائیل کو سبق سکھا دیا جائے گا, ٹھیک ہے نا, پھر اس کو عبرتناک انجام تک پہنچایا جائے گا, ٹھیک ہے نا. پھر یہ نہیں کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہوتے رہیں گے. تو یہ کچھ امپورٹنٹ باتیں.
آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اب ذرا یورپ کا دیکھیے، حیران کن سطح کے اوپر تبدیلی آ رہی ہے۔ ناروے سے کیا پیغام سامنے آ رہا ہے؟ ناروے سوورن ویلتھ فنڈ withdraw investment from Israel after adopting a new interpretation of ethics policy۔ اس نے اسرائیل سے اپنی انویسٹمنٹ نکالنی ہے۔ یہ وہ جو ہے نا گاڈ چوزن پیپل والی ریاست ہے، ٹھیک ہے، اور ایتھکس پالیسی کے تحت وہاں سے انویسٹمنٹ نکالی گئی، اور یہ وہ ناروے ہے جہاں پر اوسلو اکارڈ ہوا تھا۔ چھوٹا ملک نہیں ہے ناروے، دنیا کی 5-7 بڑی جو اکانومیز ہے اس میں ناروے آتا ہے، دنیا کے امیر ترین ملکوں میں شمار ہوتا ہے، ایک بہت اہمیت ہے ناروے کی۔ وہ انویسٹمنٹ نکال رہا ہے اور ایتھکس پالیسی کے تحت انویسٹمنٹ نکال رہا ہے کہ یہ صحیح والا ملک نہیں ہے، یہ گاڈ چوزن پیپل تو بہت پیچھے رہ گیا نا۔ ناروے کا پرائم منسٹر، وی سپورٹ دا ڈیسیژن آف دا انٹرنیشنل کرمنل کورٹ، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے ڈیسیژن کو سپورٹ کرتے ہیں جس نے کہا جینوسائیڈ ہو رہی ہے، جو کہہ رہا ہے کہ وارنٹ جاری کرو، تو انسانیت کے خلاف سب سے بڑا جرم کرنے والا، نسل کشی کرنے والے گاڈ چوزن پیپل کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ وہ ویسٹ ہے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا تھا کہ اس طرح کے بیانات اور اس طرح کے ایکشنز نظر آئیں گے؟ بھائی انویسٹمنٹ نکال لی ہے، اس سے کیا آگے وہ فوجیں بھیج دیں اسرائیل کے خلاف؟ تو اس سے بڑا تو اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنی انویسٹمنٹ اسرائیل سے نکال رہے ہیں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر برطانیہ نے کیا ایکشن لیا، اپنا اسلحہ بند کر دیا ہے۔ اچھا، اسی درمیان قطر کے ساتھ رابطہ ہوا ہے ناروے کا۔ قطر اینڈ ناروے ڈسکس دا لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ان غازہ اسٹرپ اینڈ آکوپائڈ پیلسٹینین ٹیریٹریز۔ فن لینڈ نے رابطہ کیا ہے قطر کے ساتھ۔ کلوز ڈائلاگ بٹوین قطر اینڈ فن لینڈ از پرٹیکولرلی امپورٹنٹ ڈیو ٹو دا سیکورٹی سچویشن ان یورپ اینڈ مڈل ایسٹ۔ یورپ اینڈ مڈل ایسٹ دونوں کی سیکیورٹی کے لیے ہمارا تعاون جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ یہاں پر جو ایک ایکویشن ہمیں بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ اسرائیل اور یورپ، ویسٹ، امریکہ کو سائڈ کے اوپر رکھیں، اسرائیل اور ویسٹ جو ہے، یورپ جو ہے، وہ اپنے آپ کو سیم پیج کے اوپر نہیں دیکھ رہا، یعنی دونوں کے مفادات آپس میں ٹکرا رہے ہیں۔ مڈل ایسٹ کی جنگ کا ٹوٹل ڈیزاسٹر یورپ کے اوپر جا رہا ہے، امیگریشن کی صورت میں کل کو جائے گا، اکانومی کی صورت میں جا چکا ہے، اور امیج کی صورت میں تو بھٹا بیٹھ گیا ہے یورپ کا۔ تو ان کے مفادات اور اسرائیل کے مفادات پہلی بار آپس میں ٹکرا گئے، تو وہ گلف سٹیٹ کے ساتھ، مڈل ایسٹ کے مالک کے ساتھ الگ سے ڈیل کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ اسرائیل کے ساتھ اب لائبلٹی بن چکا ہے اسرائیل ان کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ غیر معمولی تبدیلیاں ہیں جو اس وقت آ رہی ہیں۔ اب ویسٹ بینک کے حوالے سے آخر میں تازہ تفصیلات آپ کے سامنے، ایک خبر میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، کس لیول کی لڑائی وہاں پر چل رہی ہے۔ Our fighters engaged in 14 armed clashes with the invading occupation forces in the various combat axes in the city of Jenin during the camp's terror battle۔ 14 armed clashes صرف جینن کے اس علاقے میں جاری، 14 armed clashes، یعنی مختلف جگہوں کے اوپر۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں یہ کس لیول کی لڑائی آن گراؤنڈ جاری ہوگی۔ تو ریزسٹنس غزہ میں، تو ریزسٹنس ویسٹ بینک میں، لیبنان میں پوری طرح سے ڈٹی ہوئی ہے، اور یمن نے ابھی تک بدلہ نہیں لیا، یہ ذہن میں رکھیں، اور یمن نے ابھی تک یہ نہیں کہا ہے کہ وہ بدلہ نہیں لے گا، وہ بدلہ ہر صورت میں لے گا۔ انتظار ہو رہا ہے، اور یہ انتظار بہت جلد ختم بھی ہونے والا ہے۔ یہ تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی۔ آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔